लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में रहने वाली एक खातून और हाजिर नाजिर मोहतरमा सनोबर नाजिर अलग कैरेक्टर है, सनोबर अलग कैरेक्टर है। सनोबर का हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। सनोबर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है। सनोबर का एक स्वांग के नाम से इस्लामाबाद बेस्ड थिएट्रिकल ग्रुप है और आज हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि लीडर टीवी के लिए एक इंटरव्यू दें। मैं इंटरव्यू से पहले सिर्फ अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये जो शख्स आज हमारे मंच पे मौजूद हैं, इनको हम ज़्यादा नहीं जानते और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में इनको जानते हैं। जो स्टेज के सामने बैठे हुए हज़ारों ऑडियंस हैं वो इनको जानते हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल कम ही जानते हैं। तो वो जो कम मायगी है और कम जानना है वो कई हवालों से, साइंस ने कहा है अच्छा भी है, लेकिन कई हवालों से वो बात जो है पुरखतर भी है कि हम कोई चीज़ जानते ही नहीं हैं तो उनसे काश वो पूछते, या हमारे जानने वाले देखने वाले ये कहते यार सनोबर से तुम ये पूछते। तो हमने कहा कि सनोबर से फ़िलहाल कुछ ऐसी बातें पूछते हैं जो हम किसी से नहीं पूछते। सनोबर अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। सनोबर अपना तारुफ कराए। तारुफ क्या कराऊँ, बस ये है कि मैं सनोबर नाजिर हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ और एक छोटा सा थिएटर कंपनी है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है। तो वहीं पर ही कुछ 4-5 साल से हम स्टेज ड्रामे वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह की परफॉर्मिंग आर्ट की है फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक। और इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल वो है प्लेटफॉर्म DW डॉल्चे वेले के लिए उर्दू में कॉलम लिखती हूँ और इस्लामाबाद में बेस्ड एक और है वी न्यूज़ के नाम से, वहाँ पर भी वीलॉग्स करती हूँ। ये जो आज की दुनिया का डिजिटल छाल है, जो छलांग लगाई है समाज ने, तो आपने उसको एडाप्ट किया है या अभी उस एडाप्शन के मरहले में है? नहीं, एडाप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि अब आपने किया या अभी कर रही? ऑलमोस्ट कर लिया है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, गैर ज़रूरी तौर पे नहीं, लेकिन अब जैसे कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो अब अखबार से ज़्यादा अब डिजिटल मीडिया पे चली गई हैं। ज़ाहिर है उसमें व्यूवरशिप ज़्यादा है। अखबार अब हार्डली अब 1-2 अखबार रह गए हैं बड़े अखबार, और उनकी भी जो अशात है वो बहुत कम होती जा रही है, लिमिटेड होती जा रही है। लोगों ने लेना बंद कर दिया है क्योंकि अब सब नेट पे पढ़ लेते हैं। तो ज़ाहिर है होते होते हो सकता है ख़त्म ना भी हो तो कम हो जाएगी, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली आपकी व्यूवरशिप कम हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि वो आपको कुछ रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं। आप छोटी सी भी अगर आप कोई चीज़ काम करते हैं, कोई तख्लीकी अमल छोटा सा भी होता है, तो आपको ये उम्मीद होती है कि आपको उसका थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अच्छी बात ये होती है कि ये जो इदारे होते हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं डिजिटल, ये आपको पे करते हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी मोटिवेशन होती है कि आप लिखें। फिर दूसरी जो अहम मेरे लिए जो वजह है कि आपको खुल के लिखने का मौका मिले, जो जिस पे आप लिखना चाहते हैं, वो मोनोटनी ना हो कि आप हुकूमत है तो आप हुकूमत की मददसराई कर रहे हों, या यकसानियत ना हो। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है, जो आपके दिल के करीब है, उस पे आप खुल के इजहार ख्याल कर सकें। तो मुझे ये दोनों प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, तो मुझे अच्छा लगता है लिखना। दिल से ज़्यादा काम लेती हैं या दिमाग से? दोनों से लेना पड़ता है। अच्छा। तो वैसे तो ये दिल का तो हमने ऐसे ही वो किया हुआ है सोचते हैं हम दिमाग से ही हैं, बस ये है कि दिमाग पे कौन से जज्बात गालिब है, ये चीज़ अहम होती है। लेकिन ये साथ साथ चलती हैं चीज़ें। कभी कभी आप जज्बात के हाथों बह जाते हैं, कभी कभी आप दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग हेडेड होना ज़रूरी है, जो कि हम इंसान कभी कभी नहीं होते हैं। लेकिन वही बात है कि
دونوں چیزیں کبھی کبھار کبھی کچھ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ حاوی ہو جاتا ہے. تو انسانی دماغ کو ساخت کے حوالے سے کمزور کون سی چیزیں بناتی ہیں؟ آپ کے حالات بناتے ہیں. حالات بناتے ہیں کہ آپ جو بہت، میرے خیال سے بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو کتنے بھی برے حالات ہوں اس کے باوجود وہ بہت فرم ہو، مقابلہ کر سکیں. آپ کمزور پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی، یہ ہوتا ہے. تو وہ حالات ہی ہوتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے. ان حالات میں بھی زیادہ تر فیکٹر کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچوں نے کمزور کر دیا مجھے، کچھ کہتے ہیں یار اتنی بڑی نوکری تھی اس میں مجھے یہی موقف اختیار کرنا تھا ورنہ میں ایسا نہیں تھا. تو یہ نوکری، یہ اولاد، یہ سب کمزوریاں ہیں. ہاں کہا جا سکتا ہے. ایک طرح سے جواز بھی ہے، ایک طرح کا آپ خود کو جواز مہیا کرتے ہیں نا. تو لیکن دیکھیں کچھ چیزیں بہت زیادہ انسان کے کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہاتھ میں. کچھ آپ وہی جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے خاطر کہ آپ بہت ساری ایسی جابس کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے دل کے قریب نہیں ہوتی ہیں، یا آپ ان کو بلا یعنی آپ بحالت مجبوری کرنی پڑتی ہیں کہ یار سروائیول کا ایشو ہے، بچوں کے اخراجات ہیں یا بچوں کی خواہشات ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہی بات کہتے ہیں نا، انسان جو ہے وہ خواہشات اور بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے پوری زندگی، اور جو نہیں بھاگتے ہیں تو وہ بہت بڑے انسان ہوتے ہیں. تو لیکن ان تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائزز کرتے ہیں. ایسا کوئی ادارہ پاکستان میں ہے جو بڑا آدمی بناتا ہو؟ اچھا، آپ کی ہنسی سے ہی ظاہر ہے آپ بہت خوش ہیں اس سوال سے. پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، وہاں بس ایک ہی ادارہ ہے سر. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سرکار سے باہر یا ان باقی جو پرانی روایتی چیزیں ہیں ان سے باہر بھی کوئی ایک ایسے لوگوں کا گروپ ہو جو کہے کہ یار اس طرح اس سمت بھی جانا چاہیے؟ ایسے لوگ کبھی ملے آپ کو؟ ہاں وہی بات ہے نا کہ میجورٹی نہیں ہوتی ہے، مائنورٹیز میں ہی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے سچی بات کریں یا کوئی بہتر راستے کی طرف اشارہ کریں. تو وہ اس طرح کے، تو وہی باتیں ہمیشہ سے ہی، ابھی کی بات نہیں ہے کہ اب ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے. یہ میرے خیال سے یونیورسل مسئلہ ہے کہ اب آپ امریکہ میں دیکھ لیں، جو ٹرمپ کو دوبارہ جس طرح سے لائیں تو میجورٹی ہی لائی ہے نا ان کو. ایک مائنورٹی ہوگی جو کہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی نہیں چلی میجورٹی کی. تو ہمارے ملک میں بھی وہی حالات ہیں کہ جو میجورٹی فیصلہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے. تو وہ ایک گروپ رہتا ہے بہرحال، اور ہم ظاہر ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں، تو ہماری سوچ اسی لیے مختلف ہو جاتی ہے. آپ کتنا مختلف ہیں روایت سے؟ کچھ نہ کچھ تو ہم اگر اسکیل 1 سے 10 بنائیں دیکھیں 5 ہے 0، یا آپ نیچے ہیں یا اوپر ہیں. روایت کے اوپر مخالف جائے گا، نیچے روایت پسند جائے گا. روایت شکنی اور روایت پسندی تو آپ پسندی تو نہیں ہے. تو روایت شکنی میں نمبر کیا ہے آپ کا؟ آپ 10/10 تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے آف کورس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں 3 بچیوں کی ماں ہوں، بچی بڑیاں ہیں، جوان ہیں میری بچیاں، تو اس میں ظاہر ہے جو پیرنٹس کا جو وہ ایک ہوتا ہے رویہ، تو وہ میں بہت سارے دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد کہ بظاہر تو وہ لگتے ہیں کہ بھائی وہ بہت سمجھدار اور کھلے روشن خیال ہیں، لیکن وہ کہیں جگہ پہ آ کے مار کھا جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اپنے ہم والدین کے طور پہ میں اپنے آپ کو اور اپنے ہسبینڈ کو یہ پورے تقریباً نمبر دیتی ہوں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو جیسا انہوں نے چاہا انہیں پوری یعنی سپورٹ کی، اور یہیں پر آ کے یہ چیز ہوتی ہے. تو کیونکہ ابھی تو اب فیمنزم کا دور آ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کون فیمنسٹ ہے کون نہیں ہے. تو لیکن یہ جب یہ الفاظ نہیں بھی ایجاد ہوئے تھے تو آپ یہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اس حد تک. تو اگر کوئی بھی مرد یا عورت
کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی ہے مارجنلائزڈ اس طبقے میں آتی ہے نا عورت, تو اس کے ساتھ اگر آپ کا سلوک اچھا ہے, چاہے وہ عورت کرے عورت کے ساتھ ہی یا مرد کرے عورت کے ساتھ, تو اس کو آپ پھر غیر روایتی ہی کہیں گے یا روایت شکنی کہیں گے. تو بچوں کی پالنا کی حد تک آپ مطمئن ہیں؟ ہاں میں تو اپنے طور پہ ہم لوگ دونوں میاں بیوی, آپ دونوں کو چھوڑ دو نا, میں اپنی بات بات کر. ہاں میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے لحاظ سے آپ کو تھوڑی تنگ کرتی ہیں, لیکن پھر دماغ میں یہی آتا ہے کہ نہیں, وہ ان کی لائف ہے, وہ ان کی زندگی ہے, جو کہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی سب کچھ سن کے اور پھر یہ کہنا اپنے بچوں کو کہ اچھا چلو جو تم لوگوں کی مرضی ہے وہ کرو, تو یہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. اس میں ایک بات لگے ہاتھوں پوچھ لیتا ہوں کہ آج کل جو بچوں کی ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں, بہت سارے قصے سنتے ہیں نشے کے, برائیوں کے, اور قتل و غارت کے, اسپیڈنگ اور گاڑیاں اور جو قانون شکنیاں, تو آپ کے خیال میں یہ ان کو گھر سے باہر سکھایا جاتا ہے یا گھر بھی انوالو ہے؟ دیکھیں ابھی ایک میں اس کو آپ کے پروگرام کے تھرو ہی وہ بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ایک فلم سیریز آئی ہے 4 ایپیسوڈ کی, برٹش سیریز ہے اڈولسنس, بلوغت. تو جو بلوغت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کا, اس کا نام بھی اسی لیے وہ رکھا ہے, ایک 13 سالہ بچے کی کہانی ہے. تو اس کا نام کیوں اڈولسنس رکھا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے کرٹیکل ایک دور ہوتا ہے آپ کی عمر کا. تو اس میں اگر ایک بچہ یا بچی, وہ چاہے گھر کا ماحول ہو, اسکول کا ہو, یا آپ کے معاشرے کا پورا اوور آل وہ ہو, اس وقت وہ اس سے بہت مشکل پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کے والدین کا کردار, آپ کے ٹیچرز کا کردار, آپ کے اسکول کا, آپ کے معاشرے کا کردار کہیں پر بھی آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے, یا آپ کو بہت زیادہ چھوٹ دیتا ہے, یا آپ کے بہت پریشر ڈالتا ہے, میں ساری باتیں کر رہی ہوں, یعنی اس میں بہت زیادہ چھوٹ دینا بھی اور بہت زیادہ اپریس کرنا بھی, تو اس کا نتیجہ بہت بھگتنا پڑتا ہے آگے جا کے. تو اس میں بھی یہی کہانی ہے کہ وہ کس طرح سے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں میں یہ چیزیں ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان, یہ یونیورسل مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ مائنڈ سیٹ کیوں بن رہا ہے. ہمارے ہاں جو ابھی حالیہ بہت زیادہ ریپ کیسز ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, بچیاں ہوں, بڑے ہوں, بڈھیاں, یعنی بہت یعنی ایجڈ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی, سینئر خواتین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو, ایک مرد کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ سپیریئر ہے. تو وہ, ورنہ آپ وہی چیز آپ نے چوری کر لی, ڈکیتی کر لی, بٹ جب آپ ریپ کرتے ہیں اور پھر جب گینگ ریپ ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنی اتھارٹی دکھا رہے ہیں بیسکلی ایک عورت کے اوپر حاوی ہو کے. یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ اگر ایک بچی نے انکار کر دیا کہ بھائی میں تم سے اٹریکٹ نہیں ہو رہی ہوں, تو اس کو, تو آپ یہ دیکھیں کہ انگلینڈ جیسا معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے, جہاں پر شادی کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, جہاں پر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا بہت کامن سی ایک بات ہے. چلے ہمارے یہاں تو سپریشن وہ ہے, بہت زیادہ لمیٹیشن ہے اور محدود ہے, لیکن وہاں تو نہیں ہے. تو وہاں کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ تو اٹ مینس کہ یہ مائنڈ سیٹ کہیں نہ کہیں سب جگہ موجود ہے جو کہ آپ کو تشدد پہ اکساتا ہے. اور پھر اگر وہ تشدد نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں بچے, ڈرگس نہیں ہے تو وہ تیز رفتار موٹر سائیکلز یا گاڑیاں چلا رہے ہیں, عمارت کا جو اپنا شو آف کرنا ہے, یہ ساری چیزیں فرسٹریشن ہے. اب وہی بات ہے نا, کوئی بھی چیز جنرلائز نہیں کی جا سکتی, بہت کمپلیکیشنز ہیں. تو وہ جہاں تک بات آپ کی ہے کہ گھر میں, تو دیکھیں والدین کو بری ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا. والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اب میں تو دیکھیں اس پارٹ سے نکل گئی ہوں, تو میں کبھی کبھی شکر بھی کرتی ہوں کہ بہت اچھے وقت پہ, لیکن ظاہر ہے وہ میرے بچے جس دور میں بڑے ہو رہے تھے وہ میرے دور سے زیادہ خطرناک تھا اگر کہا جائے. ہم ہر دور کو نازک تھا, بالکل ٹھیک, کہ ہر دور, آنے والا دور جو ہے وہ زیادہ مشکل
والدین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب تو جو ہے مشکلات گیجٹس ہیں, ڈرگس کا, میرے بچے بھی جب اسکول میں تو ڈرگس بہت کامن تھی, یہ ساری چیزیں, آپ کے پیئر پریشر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے, ان کو دوست بننا پڑتا ہے, بچوں کا دوست بننا پڑتا ہے. دوست بننے کے ساتھ ساتھ دیکھیں غلطیاں پھر بھی ہوتی ہیں بچوں سے. غلطی پہ اگر آپ یہ کر دیں کہ ان کو سزائیں, سخت سزائیں دے دیں, ان کو گراؤنڈ کر دیں یعنی بند کر دیں, ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بند کر دیں, وہ حل نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سفوکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بڑے کرائمز کرتے ہیں. جانور کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. تو اس پہ پھر آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کسی بھی, دیکھیں ہم بڑے ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کو تھوڑا سا مارجن دے کے, تو پھر مجھے جہاں تک لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں یہی ہوں کہ اگر تینوں بچیوں کے ساتھ میرا ایک فرینڈلی رویہ رہا یا تو اس کے پیچھے مجھے اس کے نتائج اچھے ملے. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ان غلطیوں کے ساتھ آپ کو کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور ان سے سیکھنا کس طرح سے ہے. اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں وہ نہیں ٹھیک ہیں, جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ آرٹس کاؤنسل میں بیٹھے تھے, ایک فنکشن تھا سندھی کا, میں ماڈریٹر تھا, تو نیچے سے کسی خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں, اسے رینڈم پوچھ لیا. تو میں نے کہا بی بی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو والدین ہیں نا, وہ اس پروگرام کے بعد روز کا ایک معمول بنائیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور چیک تو کریں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, باہر کیا کر رہے ہیں. خیر بات آئی گئی. 1 ہفتہ بعد مجھے فون آیا, شیخ صاحب وہ مل رہا ہے, آرٹس کاؤنسل بیٹھا ہوں. وہ آئی تو کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی, پھر میں نے اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو, دوسرے بیٹے کو, ان کو کہا کہ آؤ بیٹھو, آ ہی نہیں رہے. پھر میں نے کہا آ جاؤ. پھر میں نے کہا چلو, اور گھر کا یہ ٹیبل کھانے کی اس پہ بٹھایا, بیٹھ ہی نہیں رہے. تو میں نے کہا کھانا کیوں نہیں کھا رہے, کہ ہم کھانا یہ نہیں کھائیں گے, باہر کا کھائیں. میں نے کہا چلو میں بھی چلتے. آپ کیوں چلتے, ہم خود کھائیں گے. کہا نہیں آج مجھے اپنا دوست سمجھو, میں چلتی. میں ان کو لے گئی, جو انہوں نے کھانا کھانا تھا, برگر یہ وہ سارا کھایا. تو ادھر کھانا میں نے کھایا, میں نے کہا یہ زبردست ہے, لیکن کاش میرے بینگن آپ کھاتے تو آپ کو مزہ آ جاتا. تو ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ امی اور وہ بینگن ہم کل کھائیں گے, ایک نے کہا. تو پھر اس نے 2 کو راضی کیا کہ امی نے کہا ہے اور بینگن آج تازہ پکائے, آ جاؤ. وہ بیٹھے. کہا 1 ہفتہ وہ میرے ساتھ کھانے کی میز پہ 1 گھنٹہ رہتے ہیں, اور کل رات کو میرے بیٹے نے کہا کہ اگر تو بینگن کیے بہانے ہمیں میز پہ نہ بٹھاتی تو میں فلاں آدمی کو چاقو مارتا, وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ چیز ہی بدل گئی میری, اور میں پھر میاں سے بات کی کہ یہ اس طرح ہے. پھر پولیس آئی, پھر یہ تو پھر میں نے سارے پڑوسیوں کو بلایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میرے بچے کے ساتھ, آپ اپنے بچے سنبھالو. تو سب نے کہا بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں. تو میں نے کہا میری بھی نہیں سنتے تھے, آپ بات تو کرو ان سے. تو بات کرنا امپارٹنٹ ہے ان سے. میری ایک بات بتائیں, بچپن میں آپ بچہ تھی, شریر تھی, سیریس آدمی تھے, کیا تھے؟ ٹام بوائے ٹائپ. ماں کی طرفدار تھی, ابا کی؟ ابو سے میری زیادہ بنتی تھی, کیونکہ میں چونکہ سب سے بڑی تھی. پھر میرے بعد 6 سال تک میری امی کو کوئی بچہ نہیں تھا, تو جب 6 سال کے بعد ہوئی تو پھر امی مصروف ہو گئی, پھر جیسے لائن لگ گئی. تو پھر دوسرے بہن بھائی تھے, تو وہ میں ابو کے ساتھ ہی زیادہ جاتی تھی بچپن میں. وہ جہاں بھی, کیونکہ میرے ابو کافی پروگریسو تھے, دستک گروپ کا حصہ تھے, تو اسی وجہ سے میں تھیٹر کی طرف مائل ہوئی.
اور میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. وہ کام کرتے تھے, میں ان کو بیٹھ کے دیکھتی تھی اسٹریٹ تھیٹر. والد صاحب کا نام بتائیں. محمد نفیس نام ہے ان کا. اچھا جی. تو وہ پھر مجھے ہر جگہ ساتھ لے جاتے. موٹر بائک ہوتی تھی, بس وہ کہتے تھے چلو. تو میں بڑی تھی تو اس لیے ان کا صحبت میں زیادہ رہی میں. اچھا. امی ذرا سخت مزاج تھیں, ابو میرے ذرا روشن خیال بھی تھے, لیکن امی مذہبی تھیں, تو میں اتنی مائل نہیں تھی تو میں ذرا دور بھاگتی تھی اس سے. لیکن یہ تھا کہ امی سے بھی باقی چیزوں سے بھی. ہاں نہیں, میں بہت اچھی کوک تھی. بہت 13 سال کی عمر سے میں نے کھانا وانا بنانا شروع کر دیا تھا. جی امی کا بالکل ہاتھ بٹایا. اور یہ وہ کھانے وانے بنانے میں نے بہت کم عمری میں سیکھ لیے تھے. اس میں امی کو کریڈٹ پورا دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس طرف یعنی راغب کیا کہ کرنا چاہیے کام. اور شاید ہم میں ایبلٹی بھی تھی, ہم سب بہنوں میں ہی, تو ہمیں برا بھی نہیں لگتا. جیسے ابھی میں اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہوں. سنوبر ایک بات بتاؤ, بالکل انوکھا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے سنوبر, وہ ٹین ایج میں اسکول جاتی ہے, کو ایجوکیشن ہے, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں. تو اس وقت کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ یاد کر کے بتائیں کہ ذہن میں کوئی آپ نے ہرڈل سا سمجھا تھا کہ ادھر اسکول جانا اور لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی ہرڈل ہے اس ٹین ایج میں؟ نہیں, قطعاً نہیں. قطعاً نہیں. قطعاً نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا. بڑے ہوئے میٹرک؟ اصل میں ہم جس علاقے میں رہتے تھے ماڈل کالونی, وہ بہت ساری کمیونٹیز پہ وہ تھا نا مشتمل. ہاں, اس میں سندھیز بھی تھے, ایک طرف لاسی پاڑا تھا, ادھر پھر ہمارا تھا, پھر ایک طرف پنجابی ہیں, پشتون بھی ہیں, یعنی بہت ساری کمیونٹی تھی, میمن بھی ہیں سب. تو وہ میرا بچپن سب کے بیچ میں گزرا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کون کیا ہے, اس وقت قومیتوں کا اتنا نہیں تھا. لیکن جب 80s میں MQM بنی اور یہ سارا کچھ ہوا, تو تب پتہ چلا کہ اچھا یہ پنجابی ہے, یہ ہے, یہ یعنی تفرقے ہوئے جس طرح سے. اور پھر حالات بہت خراب ہوئے. تو ہم 8ویں تک میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا. اس وقت تک اٹ واز نارمل, کیونکہ کو ایجوکیشن میں آپ کو ہم سارے گیمز بھی کھیلتے تھے. میں گیمز میں بہت آگے ہوا کرتی تھی, تو اس وقت نہیں تھا اس طرح کا. لیکن پھر جب حالات خراب ہوئے تو پھر جو اپنا علاقہ تھا بالکل, کیونکہ پھر تو سرحدیں بن گئی تھی نا, تو پھر وہ اپنے علاقے کے ایک عام سیاسی فرقے بن گئے. بالکل بالکل. تو وہ پھر جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہیں قریب میں ہی ایک اسکول تھا, عام سا بالکل گورنمنٹ اسکول, وہاں پر داخلہ کروا دیا کہ پڑھانا تو ہے. تو وہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا کہ صرف آل گرلز ہے, تو کیونکہ کبھی نہیں پڑھا تھا بچپن سے, تو وہاں پر پھر یہ چیزیں ذرا وہ لگتی تھی مجھے کہ مزہ نہیں تھا. ٹیچرز بھی بہت زیادہ کنزرویٹو تھیں, کیونکہ وہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے اس طرح کا. تو میں تو بہت ہمیشہ سے مخالف رہی ہوں, کیونکہ آپ کو کو ایجوکیشن ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ ایک ساتھ سارے دوست کلاس فیلوز بڑے ہوتے ہیں, تو کوئی کیوروسٹی نہیں ہوتی ہے. آپ بڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد دوست رہتے ہیں, اور پھر لڑکیاں بیسکلی, لڑکے تو جاب کرتے ہی ہیں نا, ایک خاص ایج میں جا کے کمانا ہے, لڑکیاں نہیں کرتی. تو لڑکیاں بھی وہ عادی ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کے بیچ میں کام کر سکیں, لیکن جب آپ ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, سیگریگیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ پھر اپنی آنے والی زندگی میں کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل معاملہ ہے, ہمیں وقفہ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری باتیں محترمہ سنوبر ناظر سے جاری ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹی سی وقفے کے بعد ملتے ہیں.